खुदावंद तुम्हें बरकत दे। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। अमूमन सुनने में आता है कि कुरान से पहले की इल्हामी किताबों में तहरीफ की गई है। क्या ये दावा कुरान की रोशनी में सच पर मबनी है? रूहानी बातचीत के दौरान अमूमन ये दावा कुछ मुसलमान अहबाब करते हैं कि कुरान से पहले की इल्हामी किताबों यानी तौरात, इंजील और दीगर सहाइफ अनबिया में तहरीफ की गई है। लिहाजा किताब मुक़द्दस बाइबल की तालीमात पर ईमान और अमल करना अबस है। क्या उनका ये दावा कुरान की रोशनी में सच पर मबनी है? आइए इस मसला पर गौर करते हैं। ये जानना दिलचस्पी से खाली नहीं कि कुरान शरीफ जिसकी हक़ानियत पर मुसलमान पूरा ईमान रखते हैं, वो इस हकीकत का हामी है कि बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम है। ये खुदा ही तो है जिसने कुरान से पहले सहाइफ भेजे। बाइबल मुक़द्दस के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए कुरान में कई एक इस्तिलाहें इस्तेमाल हुई हैं। मसलन तौरात जो बाइबल मुक़द्दस की पहली 5 किताबें हैं, और इंजील जो हुजूर अल मसीह के वसीला से उनके हवारियीन पर इल्हाम की गई। सूरह आल इमरान की आयत 3 और 4 में इन दोनों को हुदन लिन्नास यानी लोगों के लिए हिदायत का जरिया करार दिया गया है। इसी तरह से हजरत दाऊद की ज़बूर की किताब जो 150 ज़बूरों पर मुश्तमिल है, उसके बारे में अज़रुए कुरान खुदा ने सूरह अल अनबिया आयत 105 में ये फरमाया, वलकद कतबना फी ज़बूर मिन बाद ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसहा इबादियस सालिहून, और हमने जिक्र तौरात के बाद ज़बूर में लिख दिया कि मेरे नेक बंदे ज़मीन के वारिस होंगे। अजीज नाजरीन, खुदाए बुजुर्ग बरतर का ये फरमान आज भी कलाम मुक़द्दस बाइबल की किताब ज़बूर 37 और आयत 39 में मौजूद है। कुरान में किताब मुक़द्दस को किताबों को सुहफ़ और सुहफ़ुल ऊला भी कहा गया है। सूरह ताहा आयत 133 और सूरह अल आला आयत 18। फिर कुरान ने गुज़िश्ता इल्हामी किताब यानी तौरात, ज़बूर, सहाइफ अनबिया और इंजील के लिए मजमूई तौर पर अल किताब की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की है, और अमूमन यहूदियों और मसीहों को अहलुल किताब कहा है और उन्हें तौरात और इंजील के अहकामात की पैरवी की हिदायत की है। मसलन सूरह अल माइदा की आयत 68, या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजीला वमा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, अहले किताब जब तक तुम तौरात और इंजील को जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुई उनको कायम ना रखोगे, कुछ भी राह पर नहीं हो सकते। लफ्ज तौरात कुरान में 18 दफा आया है। इस्लामी और मसीही इस्तिलाह में अमूमन तौरात से मुराद वो मुकाशवा है जो खुदाए बुजुर्ग बरतर ने अपने नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह पर नाजिल किया। ताहम ये नाम यहूदी सहाइफ के तमाम मजमूए के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे मसीही अहदनामा अतीक या पुराना अहदनामा कहते हैं। इसी तरह से लफ्ज इंजील कुरान में 12 दफा आया है। ये लफ्ज पाक नविश्तों के उस तमाम मजमूए की तरफ इशारा करता है जिसे मसीही अहदनामा जदीद या नया अहदनामा कहते हैं। यहाँ ये बात वाज़ेह हो
کہ قرآن یہ تاکید کرتا ہے کہ توریت، زبور، صحائف انبیاء اور انجیل خدا کی کتابیں، اس کا کلام، اس کا نور، اس کی ہدایت، اس کے ضیاء اور فرقان ہیں۔ مثلا سورہ الانعام آیت 92، سورہ ال عمران آیات 3 اور 4 اور سورہ القصص آیت 43۔ خصوصاً تورات اور انجیل کے بارے میں قرآن میں سورہ المائدہ کی آیت 44 میں یہ رقم ہے کہ خدا نے کہا، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ اسی متن میں 2 آیات کے بعد انجیل کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین، اس میں ہدایت اور نور ہے، اور تورات کی جو اس سے پہلے ہے تصدیق کرتی ہے اور متقین کو ہدایت اور نصیحت دیتی ہے۔ ایک اور جگہ سورہ الانعام آیت 155 میں قرآن کی طرح توریت کو بھی کتاب کہا گیا ہے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ اپنی نعمت کو پوری کر دیں ان پر جو نیکوکار ہیں، اس میں تفصیل ہے ہر شے کی تاکہ اپنے رب کی روبرو ہونے پر یقین کر لیں۔ اسی طرح سے سورہ المومن آیات 53 اور 54 میں یہ مرقوم ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ ہدن و ذکر لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ پھر سورہ الانبیاء آیت 48 میں یہ کہا گیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان، روشنی اور ذکر پرہیزگاروں کے لیے عطا کی۔ بے الفاظ دیگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتابیں رشد و ہدایت کا ذریعہ ہیں، یعنی کہ ہدن للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ پھر قرآن میں مسیحیوں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ انجیل مقدس کے مطابق اپنے معاملات حل کیا کریں۔ ملاحظہ ہو سورہ المائدہ کی یہ آیات، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ یوں ہے کہ اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل کیے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو کوئی خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ پھر اسی صورت میں ہمیں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں جس میں دونوں مسیحیوں اور یہودیوں کو توریت اور انجیل کے وارث ہونے کی حیثیت سے اہل کتاب کہا گیا ہے، بلکہ انہیں ان الفاظ میں تلقین کی گئی ہے کہ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے، کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے۔ اب اگر یہ کتابیں محرف ہوتی تو قرآن نے کیسے اہل کتاب سے کہہ دیا کہ تورات اور انجیل پر عمل کرو؟ عزیز ناظرین، سچ تو یہ ہے کہ خدا کا کلام لا تبدیل ہے۔ قرآن خود ہی گواہی دیتا ہے کہ کوئی بھی خدا کے کلام کو بدل نہیں سکتا۔ اس قرآن میں بار بار یہ دعویٰ دہرایا گیا ہے کہ لا مبدل لکلمات اللہ، دوسری جگہ لا مبدل لکلماتہ، ایک اور جگہ لکھا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ سورہ الانعام، سورہ یونس اور سورہ الکہف میں یہ آیت آپ کو مل سکتی ہیں۔ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن سے سینکڑوں سال پہلے کلام مقدس میں یہی بات بتائی گئی۔ حضرت یسایہ کی معرفت یہ کہا گیا، گھاس مرجھا جاتی ہے اور پھول جھڑ جاتے ہیں لیکن ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ یسایہ 40 باب 8ویں آیات۔ اس وعدہ کو نئے عہد نامہ میں حضور المسیح کے حواری پطرس نے بھی دہرایا ہے۔ بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کے مانند۔ گھاس سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے لیکن خدا کا کلام ابد تک قائم رہتا ہے۔
پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 25ویں آیت۔ اب جو مسلمان احباب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کتاب مقدس میں تحریف کی گئی ہے، وہ ایک طرح سے قرآن سے گستاخی کے مرتکب ہیں، کیونکہ قرآن الکتاب یعنی بائبل کو تحریف شدہ قرار نہیں دیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کتاب کے پیروکاروں کو ہرگز نہ کہتا کہ توریت اور انجیل کے احکامات پر عمل کریں۔ جب ہم مزید تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن میں جس جگہ تحریف کا ذکر آیا ہے وہ لفظی تحریف نہیں، بلکہ مدینہ کے چند یہودیوں پر پیغمبر اسلام کے الفاظ کو مروڑنے کا اور توریت میں معنوی تحریف کا الزام ہے۔ مثلا سورہ البقرہ آیات 75 اور سورہ النساء آیات 46۔ یہ الزام پیغمبر اسلام نے اپنے نواح میں رہنے والے کچھ یہودیوں پر ان کے الفاظ توریت کی آیت کے غلط معنی کرنے اور تفہیم کی بنا پر لگایا تھا۔ یہ ساری تفصیلات تفسیر طبری، تفسیر رازی، تفسیر بیضاوی جیسے مشہور کتابوں کے علاوہ ابن اسحاق اور ابن ہشام کی سیرہ رسول میں آج بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دور حاضرہ میں بھی کئی اہم مسلمان علماء زیر لب یہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی خدا کے کلام کو تبدیل نہیں کر سکتا، مگر آیات کا غلط مطلب نکالنے کا قصوروار ہو سکتا ہے، لہذا لفظی تحریف نہیں بلکہ معنوی تحریف ہے۔ مسلمان احباب جانتے ہیں کہ کیسے کچھ اسلامی فرقے بھی قرآن کی معنوی تحریف کے ملزم ہیں۔ اب اگر معنوی تحریف سے قرآن کی حقانیت پر کوئی حرف نہیں آتا تو پھر اس حقیقت کو بائبل کے بارے میں اپنانے سے کیا اعتراض؟ کچھ مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ظہور اسلام سے قبل انجیل اور توریت میں لفظی رد و بدل ہوا۔ اب اگر یہ سچ ہے تو پھر قرآن گزشتہ کتب سماوی کی تصدیق اور توثیق کیوں کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن جو کہ انجیل جلیل کے قلم بند ہونے کے 600 سال بعد آیا، اس کے مطابق الہامی کتابیں ہر قسم کے بگاڑ سے پاک تھیں۔ اگر یہ آسمانی کتابیں لفظی طور سے محرف ہوتیں تو قرآن ہرگز مسیحیوں اور یہودیوں کو اپنی کتابوں پر عمل کی تلقین نہ کرتا۔ دراصل ایک جگہ سورہ البقرہ آیات 121 میں اہل کتاب کی یوں تعریف کی گئی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن کو کتاب دی گئی وہ اس کو ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے۔ برصغیر ہند و پاکستان کی مشہور عالم مولانا مودودی اپنی تفہیم القرآن جلد اول میں اس آیت کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کے صالح عنصر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ دیانت اور راستی کے ساتھ خدا کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ عزیز ناظرین، بعض مسلمان احباب یہ کہتے ہیں کہ آن حضرت کے اعلان نبوت کے بعد توریت اور انجیل میں رد و بدل کر دیا گیا۔ ان کا اس قسم کا الزام خود قرآن پر بہتان تراشی کے برابر ہے، کیونکہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ گزشتہ الہامی کتابوں کا محافظ ہے، وہ مہیمن علیہ، سورہ المائدہ آیت 48۔ جو کوئی اصرار کرتا ہے کہ توریت اور انجیل کے متن میں تحریف ہو چکی ہے، وہ قرآن پر بھی الزام لگاتا ہے کہ یہ ان کتب کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اسلام سے پہلے کی الہامی کتابیں بگڑ چکی ہوتی تو قرآن مسلمانوں کو ان پر ایمان رکھنے کی ہدایت کیسے کرتا؟ ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی آیت 136، یہ آیات سورہ آل عمران میں بھی موجود ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ ترجمہ یوں ہے، کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد پر نازل ہوئے ان سب پر، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں
ان سب پر ایمان لائے، اور ہم ان میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ عزیز سامعین، اب ہر کوئی ایماندار یہ جانتا ہے کہ ایمان اور عمل شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ ایمان لانے والے کی روزمرہ زندگی میں عمل کا پھل اس کے حقیقی ایمان کا ثبوت ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کچھ مسلمان قرآن کی تلاوت میں یہ اقرار تو کرتے ہیں وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِیسیٰ، جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ لائے، لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کہ جو کچھ ان پر اترا ان میں تفریق نہیں کرتے، اور پھر اسی زبان سے یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ کتابیں منحرف ہو گئی ہیں، محرف ہو گئی ہیں، تحریف ہو گئی ہے۔ واہ، یہ کیسا ایمان ہے! بہرحال یہ تو ہے قرآن کی گواہی کلام مقدس کی حقانیت کے بارے میں۔ آپ سے درخواست ہے عزیز سامعین، عزیز ناظرین، کہ کلام مقدس بائبل کا مطالعہ خود کریں اور دیکھیں کہ کس طرح خداوند ذوالجلال نے ہم سب کو ہمیشہ کی زندگی دینے کا انتظام کیا ہے، اور کیسے اس کا مسکن اپنے ایمانداروں کے درمیان ہوگا۔ عزیز ناظرین، خدائے بزرگ برتر کو منظور ہوا تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آئیں دعا کریں۔ ابانا رب السماوات والارض، اغفر لنا خطايانا وذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا باسم سیدنا یسوع المسیح۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہماری خطاؤں اور گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے۔ ہمارے حضور یسوع المسیح کے نام میں ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ عزیز ناظرین، خداوند تعالیٰ کا اطمینان اور اس کی ہدایت آپ کے شامل حال ہو۔